माशाल्लाह कोई मुसाफिर न थी वे कख जिना तू भारी हूँ। सुल्तान अल-आरिफीन का ये शेर खरोटाबाद में होने वाली दरिंदगी देखकर जितना समझ में आया इससे पहले कभी नहीं आया था। कहने वाले कराची में एक नौजवान की रेंजर्स के एहलकारों के हाथों हलाकत को अफसोसनाक और बेशियाना फेल करार देते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इससे भी बढ़कर जुल्म और बर्बरियत की दास्तान हमने खरोटाबाद में निहत्ते 5 गैर मुल्कियों को कत्ल करके रकम की। कराची में मारे जाने वाले सरफराज के अपने तो यही थे। जब वो अपने मुहाफिजों के नरगे में था तो उसके लाशऊर के किसी कोने खुदरे में ये ख्याल जरूर आया होगा कि यहाँ उसके बहुत से अपने हैं, हो सकता है कि उसे कोई बचाने आ जाए। लेकिन चीचन बाशिंदों को अपनी शहादत के वक्त जहाँ खौफ ने घेर रखा था, वहीं खुद के परदेसी होने की बेबसी ने उनको कहीं का ना छोड़ा होगा। और इसी बेबसी के आलम में चीचन खातून हाथ उठा कर अल्लाह का वास्ता देकर रहम की दुहाइयां दे रही थी, लेकिन रहम के बदले 6 गोलियां उसके जिस्म में उतार दी गईं, जबकि इनमें से कुछ गोलियां इस खातून ओलिगा शेरिदा के पेट में भी मौजूद 7 माह के बच्चे को लगी। हमारी बेरहमी यही नहीं रुकी अनफॉर्चुनेटली, बल्कि हम लोग सच को दबाने और इसको छुपाने की सर तोड़ कोशिशों में हैं। पहले उस गाड़ी के ड्राइवर अता मोहम्मद को हिरासत में रखकर मर्जी का बयान दिया गया कि जिसकी गाड़ी चीचन बाशिंदों ने किराए पर ली थी। फिर कल रात उस पुलिस सर्जन डॉक्टर बाकिर अली शाह को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिनका जुर्म यह था कि उन्होंने जस्टिस हाशिम ट्राइब्यूनल को बताया था कि कत्ल होने वाले चीचन बाशिंदों की मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ उनको लगने वाली गोलियां ही थीं। उन्होंने ऑटोप्सी रिपोर्ट पुलिस के खिलाफ दी और ट्राइब्यूनल को यह भी बताया कि एफसी ने 5 चीचन बाशिंदों को नहीं बल्कि 6 इंसानी जानों को कत्ल किया, क्योंकि कत्ल होने वालों में से एक खातून ओलिगा शेरिदा 7 माह की हामला थी। डॉक्टर बाकिर अली शाह को मारने पीटने के बाद जमाल तरकई को डबल सवारी के इल्जाम में गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हालांकि सहाफी डबल सवारी पर पाबंदी के कानून से मुस्तस्ना है। इस सहाफी का कसूर सिर्फ ये था कि इसने चीचन बाशिंदों की लाशों को फतह करने के तमाम मनाजिर की अक्सबंदी की थी। ये सारे हालात हमें बता रहे हैं नाजरीन कि पाकिस्तान में सच बोलना जुर्म हो चुका है और हर सच बोलने वाले को इसकी सजा दी जाती है, चाहे वो सहाफी हो या कोई डॉक्टर। और जो सजा देने वाले हैं उनसे हिसाब लेने वाला कोई नहीं, बल्कि उनके बचाव के एहतमाम किए जाते हैं। सलीम शहजाद कत्ल कर दिए गए, मुतालबा खून के हिसाब का था, लेकिन इंक्वायरी कमीशन मुतालबे से हटकर सुप्रीम कोर्ट के जज के बजाय शरई अदालत के जज से करवाई जा रही है। आखिर क्यों? इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी महरीन अनवर राजा साहिबा हमारा साथ दे रहे हैं। आज डॉक्टर बाकिर अली शाह साहब पुलिस सर्जन हस्पताल से ही हमारे साथ आज मौजूद हैं। सहाफ़ी जमाल तरकई साहब जिनका हमने जिक्र किया। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ मौजूद हैं PFUJ के सदर परवेज शौकत साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जमाल साहब, आप ही की जानिब सबसे पहले आऊँगी, बल्कि थोड़ी देर में आऊँगी, हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं जमाल साहब। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करूँगी, फरमा दीजिएगा कि आपने ऐसी कौन सी बात की जो आपके साथियों को पुलिस डिपार्टमेंट में सही या अच्छी नहीं लगी? मैडम, एक्चुअली क्या है कि जो मेरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही उन लोगों ने इनकार किया। मेरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये थी कि तमाम के 500 के 5 डिसीज जो थी वो फायर आर्म से एक्सपायर हो चुकी थी। और आपको क्या कहा गया तशद्दुद करते वक्त? सॉरी, आपको क्या कहा गया तशद्दुद करते वक्त? मुझे ये कहा गया कि पहले तो पुलिस वाले मेरे ऊपर हल्ला बोल दिया, उसके बाद उनके कांस्टेबल जो थे वो कहते रहे कि यही वो डॉक्टर सैयद बाकिर शाह है जिन्होंने खरोटाबाद में हमारे खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट दी है पोस्टमार्टम की। और आपको किधर रखा गया और किस तरह का तशद्दुद किया गया, इसको भी जरा प्लीज वाजे कर दीजिए। मुझे वहाँ तशद्दुद कर के मेरे साथ 2 डॉक्टर्स और थे, एक वन ऑफ देम जो मेरे ऑटोप्सी टीम का मेंबर था। हम तीनों को तशद्दुद कर के वहाँ रोड पर तशद्दुद किया। उसके बाद हमें तीनों को सिटी थाने ले गया। जी अच्छा, मगर कोई डर कोई खौफ नहीं था इन पुलिस के एहलकारों को? आपके कॉलीग्स भी हैं, उनको पता था कि जी मैं उनको बताया। 2 पुलिसमैन आए, मैं जो तकरीबन कोई इंस्पेक्टर रेंज में थे, मैंने उनको बताया कि भाई मेरा नाम डॉक्टर सैयद बाकिर शाह है, आप मुझे वाज़ेह तौर पर जानते हैं, मेरा कसूर क्या है, मेरा फॉल्ट क्या है, मुझे बताएं।
مجھے کیوں تھانے لے جا رہے ہو, میرے دوسرے دو ڈاکٹرز ہیں, ان کا کیا قصور ہے, ہمیں کیوں تھانے لے جا رہے ہو, کوئی بات سمجھ نہیں. بھائی ہمارے ڈی آئی جی صاحب کا حکم ہے. بھائی ڈی آئی جی صاحب کہاں ہیں, بلائیں ڈی آئی جی صاحب کو, میں ڈی آئی جی صاحب سے ملتا ہوں. نہیں جی, بس ڈی آئی جی صاحب کا حکم ہے, آپ ہمارے ساتھ تھانے چلیں. مگر ڈاکٹر صاحب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ دن دہاڑے آپ کو اٹھایا, تھانے میں لے کے گئے, ادھر تشدد کیا کہ جیسے یہ کوئی غلط بات ہی نہیں ہے, کوئی پرچہ نہیں کٹا, کوئی آپ کو جرم نہیں بتایا, بس یہ اور صاف صاف یہ بتایا گیا کہ تمہاری غلطی یہ کہ تم نے اپنی آٹوپسی رپورٹ کے اندر ہمارے خلاف بیان دیا ہے. بالکل بالکل یہی ہے میڈم. پرویز شوکت صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. میں سمجھ نہیں سک رہی کہ یہ دن دہاڑے یہ کس طرح ہو رہا ہے. کیا ایک لالسنس, ایک ڈس آرڈر کی کیفیت, کیوس جو ہم دیکھتے ہیں اپنی جگہ, مگر دن دہاڑے اس طرح اٹھا کے اسٹیشن میں لے کے جانا, تشدد کرنا, اور نہ ڈر ہو کے بجائے کسی خوف کے کہنا کہ تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے اپنی ذمہ داری سر انجام دی ہے, پوری کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہر بخاری صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. اس وقت ہم انتہائی مشکل حالات سے دوچار ہیں. پورا پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے, اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم پولیس, رینجر اور فوجی اداروں اور دوسرے دہشت گرد تنظیموں کے نرغے میں ہیں, اور تشدد ہو رہا ہے. اور ویسے ڈاکٹر باقر شاہ سے میں کہوں گا کہ سیدوں پہ تشدد ہوتا ہے اور انہیں گھبرانا نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس موومنٹ میں جا رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کل ہم پورے پاکستان میں سے لوگ یہاں آ کے دھرنا دے رہے ہیں, وہ شہزاد سلیم شہزاد کے قتل کے خلاف, اور جو دوسرے 50 سے زائد لوگ ہمارے شہید ہو چکے ہیں گزشتہ چند سالوں میں. تو پاکستان فیڈرل یونین جرنلسٹ نے یہ جو موومنٹ چلائی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ کہیں تو بند باندھیں تاکہ یہ جو آئے دن کے قتل ہو رہے ہیں اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں صحافیوں کو. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فوٹیج منانے والا تھا عبدالسلام, کراچی رینجرز کے ہاتھوں جو قتل ہوا ہے, اس کو ہم نے اسلام آباد شفٹ کیا اس کو محفوظ کرنے کے لیے. اور اس طرح ہم جمال ترکی کو بھی اسلام آباد لا رہے ہیں, اور یا کسی اور جگہ منتقل کریں گے اس کی فیملی سمیت جس کو نہیں. مجھے تو یہ نہیں, بلکہ مجھے اجازت دیجیے پرویز شوکت صاحب, جمال ترکی ہمارے ساتھ لائن پہ بھی موجود ہیں. سمجھ یہ نہیں آتی کہ ایک حکومت کے ہوتے ہوئے, جمہوریت کے ڈول پیٹتے ہوئے, ہمیں صحافیوں کو کیوں حفاظت دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے, اپنے کولیگز کو, ایک دوسرے کو. جمال صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرما دیجیے گا کہ آپ کو تو حکومتی سطح پر بھی یقین دہانی دلائی گئی تھی کہ آپ کو جو ہے تحفظ فراہم کیا جائے گا, کیا ہوا ابھی تک؟ جی وعلیکم السلام, بہت بہت مہربانی. ابھی تک میری حفاظت یا تحفظ کے لیے کوئی کچھ خاص ہوا نہیں, نہ مجھے نظر آ رہا ہے. یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں اور یہ بات یقین دہانیوں تک محدود ہو کے رہ گئی. جی اچھا, اور بتائیے کہ یہ واقعات جو آپ کے اوپر تشدد کے ہونے شروع ہوئے, یہ خروٹ آباد واقعے کے فوراً بعد شروع ہو گئے تھے یا جب ٹرائیبیونل انویسٹیگیشن کے حوالے سے حرکت میں آئی تھی تب؟ جب سے ٹریبونل قائم ہوا ہے اور میں نے بیان دیا تب سے یہ مجھ پہ یہ دھمکیاں اور پولیس میرا پیچھا کرتی ہیں اور یہ تشدد کے واقعات شروع ہوئے. مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ جن 3 پولیس والوں نے مجھے روکا پھر خروٹ آباد تھانے لے گئے, تو ان میں ایک ASI رضا خان کا بھائی ہے جو خروٹ آباد واقعے میں ایک مین کردار ہے, جس نے سمنگلی ایئرپورٹ ناکے پہ ان 5 چچن باشندوں کو تقریباً 1 گھنٹے تک روکے رکھا. پھر یہی جو ASI ہے رضا خان, جس کو خیزی تک لایا, پھر یہی وہ ASI ہے جس نے پولیس کو بھی بتایا, CGPO داؤد چنیجو کو بھی کہا, وہاں پہ جو FC کے اہلکار تھے ان کو بھی یہ کہا کہ سارے خودکش حملہ ہیں, ان کے ساتھ ہینڈ گرنیٹ ہیں. جی بالکل. جمال صاحب میرے ساتھ لائن پہ رہیے گا, ایک سے مہرین انور راجہ صاحبہ آپ سے میں یہ بتاتا چلوں کہ انہی 3 پولیس اہلکاروں میں جنہوں نے مجھے خروٹ آباد تھانے پہنچایا, ان میں رضا خان کا ایک بھائی بھی شامل ہے. جی آپ نے بالکل یہ بتا دیا, اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کر دیا, رضا خان کا بھائی ASI کا. مہرین انور راجہ صاحبہ, ویری سمپل اسٹریٹ فارورڈ کوسچن, جب ہمارے محافظ ہی ہمارے لٹیرے بن جائیں, جب آپ اپنے ہی ملک میں اجنبی ہو جائیں تو کیا کریں, کدھر جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یہ جو واقعہ ایک کے بعد ایک ہوئے ہیں بڑے افسوس اور ہوتے چلے جا رہے ہیں بی بی، اور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کی بھی بڑی وجوہات ہیں، مگر پہلے تو میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں کہ بڑا ہی افسوسناک ہے یہ جو واقعات ہوئے ہیں۔ دیکھیے بات یہ کہ تمام چیزوں کو ان کے تناظر میں دیکھنا پڑے گا۔ جو کراچی میں واقعہ ہوا وہ اتنا خوفناک ظاہر ہے، آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا، ہم ساری رات سو نہیں سکے۔ انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا ان لوگوں کو جو اس میں ملوث ہیں۔ مگر مہر میں یہاں یہ بتاتی چلوں کہ پاکستان اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ پاکستان میں یہ جو دہشت گردی کی اور میں سمجھتی ہوں یہ کینسر جو پھیلا ہوا ہے، اس کے لیے ہمیں جو ہم کیمو تھراپی، میں اس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو کیمو تھراپی ہو رہی ہے اس سے واقعی سائیڈ ایفیکٹس ضرور ہوں گے، مگر ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے، ہم حکومت میں ہیں اور مشکل وقت میں ہم حکومت میں آئے ہیں اور ہر چیلنجز ہم نے قبول کیے ہیں۔ دیکھیے جہاں تک سلیم شہزاد صاحب کا معاملہ ہے، ترقی صاحب کا معاملہ ہے، یہ بات صرف یہ نہیں کہ ہمارے صحافی بھائی ہیں اور یہ دنیا کو وہ دکھاتے ہیں جو ایکچول ہو رہا ہے، مگر ہمیں تمام جتنے بھی سٹیزنز آف پاکستان ہیں ان کا تحفظ کرنا ہے، اور یہ بات بھی ملحوظ خاطر رکھنی ہے کہ پاکستان میں اب انٹری بغیر ویزے کے، دیکھیے دہشت گردی کی ایک لہر ہے، ہمارے جو فورسز کے بھی لوگ ہیں، پولیس کے لوگ ہیں، وہ بھی ایک حد تک میں سمجھتی ہوں ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ دہشت گرد تو نہیں ہے، انہوں نے کوئی خود کچھ جیکٹ تو نہیں پہنی، مگر جو کراچی میں واقعہ ہوا ہے وہ واقعی افسوسناک تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں مینجمنٹ کرنی پڑے گی جو پاکستان کی موجودہ حکومت کر رہی ہے، اور وہ مینجمنٹ کیسی ہوگی، ہمیں اپنے اچھا مجھے اجازت دیجیے، جیسے ہمیں پولیسنگ ہے، پولیسنگ کو ہمیں امپروو کرنا ہوگا، اس کے لیے ماڈرن، اگر مجھے اجازت دیجیے ماڈرن ٹیکنالوجی چھوڑیں، لیٹس گیٹ ٹو کرپشن اینڈ اثر و رسوخ، the true evils in this country right now۔ مجھے یہ سمجھا دیجیے سب سے پہلے کہ آپ کو اب یہ بتایا بھی جا رہا ہے پہلے تو کہ مفاہمت کی سیاست میں اور اس کیمو تھراپی جس کا آپ ذکر کرتی ہیں، کتنی صحافیوں کی جانیں اور جائیں گی، کتنے عام شہریوں کی جانیں اور جائیں گی، اور ہمیں کیوں یہ حوصلہ نہیں ہوتا؟ ہم آپ سے مانتے ہیں کہ جنگ ہے، مشکل وقت ہے، مگر کب ہمیں یہ حوصلہ ملے گا کہ اسٹیٹ ایکٹیو ہے تحفظ دینے میں؟ آپ سے ایک آئی جی سندھ اور ڈی جی رینجرز کو ہٹانے میں آپ سے 4 دن لگ جاتے ہیں، بڑے کنٹروورشل جو ہے بیان بھی دیتے رہتے ہیں، نعمان ملک صاحب بیچ میں، بابر اعوان صاحب بھی بول پڑتے ہیں، فائنلی آپ ہٹا دیتے ہیں۔ جس ادھر اے ایس آئی کا ذکر کر رہے ہیں یہ ادھر جمال صاحب، ان کو کیوں نہیں ہٹایا گیا ابھی تک؟ ان کو تحفظ کیوں نہیں فراہم کیا گیا جبکہ ان کو بار بار ایک ہفتہ ہو گئے ان کو حکومتی سطح پر یہ پرومس کیا گیا تھا؟ میں سمجھتی ہوں اگر ان سے پرومس کیا گیا ہے اور ایک عام جو ہمارا شہری ہے اس کو ہر طرح سے تحفظ فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ ہم کریں گے۔ بات یہ نہیں کہ آپ صحافی بھائی، ہمارے بھی صحافی بھائی ہیں، بہنیں ہیں، میں کہتی ہوں تمام جتنے بھی سٹیزنز ہیں پاکستان کے جو اس وقت اس دہشت گردی کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں، ہمیں ان سب کو بچانا ہے۔ مہر بخاری صاحبہ میں کچھ کہنا چاہوں گا اس حوالے سے۔ جی شوکت صاحب ضرور بتائیے۔ دیکھیے میں یہاں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز اپنے طریقے سے پالیٹکس کر رہی ہیں، کوئی دھرنا نہیں، اس ایشو پہ کوئی پالیٹکس نہیں ہے، شاید ہم بھی سیاستدان بن گئے دھرنا دینے سے۔ میں صرف یہ بات کہہ رہی ہوں کہ وہ ضرور کریں، ہماری سر آنکھوں پہ وہ پالیٹکس بھی کریں ہماری سر آنکھوں پہ، مگر بات یہ ہے کہ یہ واقعی افسوسناک ہے۔ حکومت نے اس کا بہت سخت نوٹس لیا ہے، جناب آصف علی زرداری صاحب اور پرائم منسٹر پاکستان، میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی آئینی اور قانونی دائرے میں رہ کے ہو سکتا تھا وہ کیا ہے، اور جہاں تک سلیم شہزاد صاحب کا معاملہ ہے، اجازت دیں گی ایک سیکنڈ؟ جی میں شوکت صاحب آپ کی جانب آتی ہوں، جو بھی آئینی حدود میں رہتے ہوئے جو کر سکتی تھی حکومت کیا وہ کر رہی ہے؟ کرنا چاہتی ہوں کہ سلیم شہزاد صاحب کا جہاں تک معاملہ ہے، مجھے ایک انٹرپشن آ گئی، ہم اس میں بڑے سیریس ہیں۔ بات یہ نہیں صحافی ہیں تو پاکستان سے تعلق ہے، سٹیزن آف پاکستان ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے لیے کام کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آج ایک اتفاق رائے سے مل جل کے آپس میں انتشار نہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی، حکومت فارغ بیٹھی ہوئی ہے۔ اچھا پھر مجھے موقع دیجیے نا، ایک سیکنڈ موقع دیجیے۔ پرویز شوکت صاحب حکومت کیا کر رہی ہے؟ ہم کیا دیکھیں جی، سلیم شہزاد کی ڈیڈ باڈی 31 مئی کو ملی، اور اس کے بعد سے ہم نے ایک موومنٹ چلائی اور ہم نے پروٹیسٹ کیے، اور اس کے ساتھ ہم نے ڈیڈ لائن دی حکومت کو 10 جون تک کی کہ آپ جوڈیشل کمیشن قائم کریں سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں، لیکن اس کے بعد حکومت نے جب ہم نے 3 تاریخ کو ایجیٹیشن کیا
وزیر داخلہ صاحب نے آ کے اعلان کیا کہ پرائم منسٹر نے سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے. وہ خبریں بھی چھپیں، خود وزیر داخلہ اعلان کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اعلان واپس ہو جاتا ہے اور نہ کوئی نوٹیفیکیشن. ابھی رات کو اچانک حکومت نے فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں شریعت کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ بہت میں سمجھتی ہوں ایک ریسپیکٹیبل پوچھ لیتے ہیں نا ناقابل قبول کیوں ہے. ایک سیکنڈ، ایک منٹ. پوچھنے سے کیا تعلق ہے؟ اگر جسٹس تمام جسٹس ویسے یہ تو ہم بھول گئے، آپ لوگ پوچھنے میں بلیو نہیں کرتے، دیکھیں جی نہ کنسلٹیشن اطلاعات میں بلیو کرتے ہیں، مشاورت میں. بڑے آنیسٹ ہوں گے، بڑے میرین انور راجہ صاحبہ وہ جج بڑے آنیسٹ ہوں گے. ہمیں ان کی آنیسٹی پہ، میں نہیں ان کے ریپوٹیشن سے واقف، لیکن جب پورے پاکستان کی صحافتی برادری اس بات سے مطمئن ہونا چاہتی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن قائم کریں تو اس میں کیا بات ہے؟ ایک عام شہری قتل ہوتا ہے، اس کی تحقیقات ہوتی ہے، لیکن یہاں تو 50-60 صحافی قتل ہو چکے ہیں، ان کی تحقیقات کے لیے کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں قائم ہوتا، کوئی انکوائری نہیں ہوتی. پوچھیں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لو، ایک وقفہ لے لو. میرین انور راجہ صاحب آپ اس کا جواب دیں گی، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لو. کرنا پڑ رہا ہے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں، ایک سے میرین صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. ناظرین ایک وقفہ لیں گے اور پھر ڈاکٹر صاحب کی جانب بھی ایک دفعہ پھر آئیں گے. مگر آپ کو جانے سے پہلے بتاتی چلوں کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ کراچی میں بھی تشدد کی ایک نئی لہر ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. کل کراچی میں جو ہے وہ 13 افراد قتل کیے گئے تھے، اونلی اسپیکنگ آف یسٹرڈے، اور آج 2 افراد مارے گئے ہیں، کہ جبکہ کراچی کے ایک نیشنل ہسپتال میں چند مسلح افراد نے جو ہے وہ دھاوا بول دیا تھا. ہم جانی نقصان سے تو بچت ہو گئی، لیکن کراچی میں بدامنی کے خلاف بطور احتجاج MQM نے سندھ اور قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا، اور اس کے جواب میں وزیر اعظم جناب سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ وہ کراچی کے حالیہ واقعات کی مذمت کرتے ہیں اور ان تمام واقعات کی رپورٹ چیف سیکرٹری اور سیکرٹری داخلہ سے لیں گے. وزیر اعظم صاحب سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے کہ اب زبانی کلامی مذمت کرنے کا دور نہیں رہا، اور اب اس سلسلے میں عملی طور پہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس سال کے آغاز سے اب تک یعنی کہ 6 ماہ میں کراچی میں 742 افراد اندھی گولیوں اور نامعلوم قاتلوں کے ہاتھوں جو ہے وہ قتل ہو چکے ہیں. لیکن جب وزیر اعظم صاحب کی توجہ اس طرف دلوائی جاتی ہے، انہوں نے ہر بار صرف بیان مذمت تک ہی محدود رہنے کو اپنا فرض خیال کیا ہے، حالانکہ وہ اپنے فرائض سے بخوبی آگاہ ہیں، کیونکہ 8,80,254 مربع میل پر گرنے والی ایک جو ہے وہ ایک خون کا قطرہ جو ہے اس کا جواب انہیں ہی دینا ہوگا، خواہ وہ خون انسان کا گرے یا کسی کتے کا. ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر سے حکومت وقت سے یہ پوچھیں گے کہ اب جو ہے جو کہہ رہے ہیں وہ کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، ہمیں دیکھنے کو کیوں نہیں کچھ نظر آ رہا. آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. پہلے صحافی، پھر عام شہری اور اب ڈاکٹروں کو بھی نہیں بخشا جا رہا. ڈاکٹر سید باقر علی شاہ صاحب آپ کی جانب ایک دفعہ پھر آتی ہے، ایک بیدار شہری کی حیثیت سے بتائیے گا کہ آپ کا سب سے بڑا گلہ ریاست سے آج کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیجیے گا کہ آپ پہچانتے تو ضرور ہوں گے ان لوگوں کو، ان پولیس اہلکاروں کو جن نے آپ پہ تشدد کیا اور DIG کا کے حکم پر کرنے کا کہا. کیا ان کو کیفے کردار تک پہنچانے کا کوئی آپ کو اس حوالے سے کوئی حکومت نے حوصلہ دیا یا کچھ کیا ابھی تک؟ میڈم میں تو سب سے پہلے رائے اسٹیٹ سے یہ کہوں گا کہ مجھے سب سے پہلے سیکورٹی چاہیے. جی اچھا جی ڈاکٹر صاحب بولیے. اور سیکیورٹی چاہیے، سمجھ گئے؟ ہاں سیکورٹی چاہیے. جو میں انسیف ہوں، ابھی میں اسی اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی انسیف ہوں، باقی دوسرے لوگ کیسے سیف ہو سکتے ہیں؟ بالکل. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو ابھی تک حکومت سے کسی نے آ کے یہ حوصلہ دیا کہ سیکیورٹی بھی ملے گی اور یہ جو پولیس اہلکار ہیں ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا؟ جی ہاں مجھے حوصلہ تو دیا گیا ہے. آج میرے پاس میں نے عزیز ہمایوں کور صاحب آئے تھے، انہوں نے ہوم سیکرٹری سے بات کی تھی، لیکن ابھی تک مجھے سیکورٹی پرووائڈ نہیں کی گئی ہے، جو میں اپنے آپ کو ابھی انسیکیور سمجھ رہا ہوں. جی اچھا. اور میں آپ کے پاس آؤں گی پرویز شوکت صاحب، آپ کو آغا رفیق صاحب سے کیا گلہ شکوہ ہے صحافی برادری کو؟ کیوں نہیں ان کو ہیڈ بنا سکتے ہم؟ سلیم شہزاد دیکھیں جی،
پاکستان کی صحافتی تنظیموں نے، ہماری فیڈرل ایگزیکٹو کونسل نے یہ فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن ہو. چونکہ آغا رفیق صاحب بڑے آنیسٹ ہوں گے لیکن ٹینیور جج ہیں اور کنٹرول بائی دا گورنمنٹ، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن ہو. ہم تو صرف ایک انکوائری چاہتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ سلیم شہزاد کو کس نے مارا، میں بلیم نہیں کرتا کسی پہ. یہ انکوائری آغا رفیق کی سربراہی میں ہمیں قبول نہیں ہے. جی نہیں، ہم نے جو ڈیمانڈ کیا ہے حکومت کو کیا کباہت ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن قائم کرنے سے کترا رہی ہیں. جی میرین صاحبہ، جسٹس جاوید اقبال کو بھی تو آپ نے لگا دیا پوچھے بغیر، ان کو بھی لگوا دیں کسی کو چن کے. مہر، میں بڑے سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وداؤٹ اینی رائم اور ریزن یہ کہہ دیا جاتا ہے ٹینیور جج ہیں اور حکومت کے رحم و کرم پہ. بات کو بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. ایک جج کی کریڈیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. میں سمجھتی ہوں تمام جج صاحبان فیڈرل شریعت کورٹ کے ہوں، سپریم کورٹ کے ہوں، ہائی کورٹ کے ہوں، سول کورٹ کے ہوں، سیشن کورٹ کے ہوں یا کسی بھی کورٹ کے ہوں، وہ ہمارے لیے ایکولی، جیسے ایک سپریم کورٹ کا جج امپورٹنٹ ہے اور اس کی عزت ہے، ویسے ہی ایک چھوٹے جج کی عزت میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہونی چاہیے. اور ہمارے بھائی اگر ان پہ میرین صاحبہ، آپ تو خود وکیل ہیں، آپ تو جانتی ہیں کہ اگریو پارٹی کو فوقیت ہوتی ہے. اگر یہ مطالبہ ہے تو لگا دیجئے، اس میں کیا بات ہے؟ مجھے کوئی کباہت نہیں ہے. میں نے یہ نہیں کہا یہ نہیں لگائیں گے. یہ اپنا رکھیں اپنا پوائنٹ آف ویو، اور جو پرائم منسٹر صاحب سے بات کریں ضرور لگا دیں گے. میرا کہنے کا مطلب یہ کسی ایسے کہہ دینا ٹرنیور ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور کیوں نہیں کریں گے ہم ان کی جو تحقیقات ہیں وہ صاف شفاف؟ کیا یہی ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ میرا دل بھی اسی طرح رویا ہے، اسی طرح تکلیف ہوا کہ جس طرح ان کا ہوا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ تمام شہری، چاہے وہ صحافی ہیں، ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، سب کو پروٹیکشن ہونی چاہیے. اور مگر ہے نہیں انفارچونیٹلی، اور کچھ کرتے ہوئے بھی نہیں آپ دکھائی دے رہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. میرین انوراجہ صاحبہ، ڈاکٹر صاحب اور پرویز شوکت صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. وقت کی قلت کے باعث ہم اس کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں. کل جو دھرنا ہے اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے وہ آپ کو ادھر لوکیشن سے ہی بتائیں گے. انشاءاللہ ادھر سے ملیں گے. ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اور جائیں گے کچھ پنپتی سیاست کی جانب. اگر مسلم لیگ کے ساتھ لگے سابقے اور لحاقے اتار لیے جائیں ناظرین، تو مسلم لیگ عددی اعتبار سے موجودہ پارلیمنٹ کی سب سے بڑی طاقت ہے. لیکن کاف اور نون کے سابقوں کے ساتھ یہ طاقت منتشر ہے. طاقت کی تقسیم کا سب سے زیادہ احساس جو ہے شیخ رشید احمد، میر ظفر اللہ جمالی اور پیر پگاڑوں کو ہے، جنہوں نے پچھلے دنوں مسلم لیگوں کے اتحاد کا مشن شروع کیا. تاہم نواز شریف صاحب کا اصولی موقف آڑے آ گیا. نواز شریف صاحب اس ممکنہ اتحاد کو لگے لپٹے الفاظ میں اسٹیبلشمنٹ کی چال کہتے ہیں. تاہم نواز شریف صاحب پر اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ کاف کا یونیفیکیشن بلاک بنے تو نواز شریف صاحب کی نظر میں یہ فیصلہ اکثریت کا ہے، یعنی کہ درست ہے. لیکن اگر چودھری شجاعت اپنی جماعت کو حکومت کے پلڑے میں ڈال دیں تو غلط. اگر سینٹ میں مسلم لیگ کاف کے اقلیت کو جو ہے وہ چودھری شجاعت کے کہنے پر ووٹ ڈالنے سے روک دیا جائے تو بھی یہ کام غلط. اس صحیح اور غلط کے کھیل سے ہٹ کر دیکھا جائے تو مسلم لیگ کے دھڑوں یا گروہوں کی باہمی رنجش ہی موجودہ حکومت کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑی سٹرینتھ کا کام کر رہی ہے. اور آنے والے انتخابات میں مسلم لیگ کاف ہی وہ جماعت ہوگی کہ جس کے ساتھ انتخابی اتحاد کر کے پیپلز پارٹی پنجاب میں مسلم لیگ نون کا راستہ روک سکتی ہے. کیونکہ دائیں بازو کا ووٹ جو ہے وہ جماعت اسلامی، مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف میں تقسیم ہوتا ہے، اور اب تحریک انصاف بھی اس کی ایک اور حصے دار کے طور پر سامنے آئے گی. ان حالات میں مسلم لیگ نون کے لیے ضروری یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ مسلم لیگ کاف کی اکثریت کو ملکی سطح پر اپنے ساتھ ملائے، جس طرح اس نے پنجاب میں کیا ہے. آج نواز شریف صاحب سے مسلم لیگ کاف کے کچھ ناراض سینیٹروں نے ملاقات کی ہے. اب سوال صرف اتنا ہی ہے کہ یہ ملاقات آنے والے انتخابات کی پیش بندی کے طور پر ہے یا نواز شریف صاحب موجودہ حالات میں کوئی سیاسی کرشمہ کرنے جا رہے ہیں. اور اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے کافلی کے سینئر رہنما کامل علی آغا صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. ہم خیال گروپ کے ہارون اختر صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ہارون صاحب، آپ ہی سے آغاز کرتی ہوں. کیا نواز شریف سے ملاقات کسی فوری تبدیلی کی صورت میں ہمیں نظر آئے گی یا آگے والے الیکشنز میں؟ مہر، ہم نے آج ملاقات مسلم لیگوں کو
اکٹھا کرنے کے سلسلے میں ہماری ملاقاتیں جاری ہیں، اور آج اس سلسلے میں ایک ملاقات تھی۔ آج ہم نے کسی الائنس کی بات نہیں کی، آج ہم نے کسی مرجر کی بات نہیں کی، آج ہم نے پاکستان کی بات کی، آج ہم نے ایک چارٹر آف پاکستان کی بات کی، آج ہم نے ایک چارٹر آف اکنامک ریفارمز کی بات کی، آج ہم نے ان مسائل کی بات کی پاکستان جن میں گھرا ہوا ہے۔ آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب کو مل کر پاکستان کو اس مصیبت سے باہر نکالنا ہے، اور اس میں ہم سب نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے۔ لہذا ابھی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی، آج ایک کرٹیسی کال تھی، اور وہ اس سلسلے میں تھی کہ سینٹ کی جوائنٹ اپوزیشن میں ہمارے گروپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسحاق ڈار کو ایز لیڈر آف دی اپوزیشن میں ہم سپورٹ کریں گے۔ اچھا، میں کامل علی آغا صاحب، یہ حامد ناصر چٹھا کا یا خورشید قصوری کا میاں صاحب سے ملنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، نہ ہی معمول کے مطابق ہے، بہرحال سیاست میں سب چلتا ہی ہے۔ مجھے فرما دیجئے، آپ ہم خیال گروپ کو الگ بھی نہیں کرتے، ان کو ہٹانے کی نکالنے کی ہمت بھی نہیں کرتے؟ کیا یہ سوچا جائے کہ اگر یہ ملاقاتیں جو ہیں کچھ رنگ لاتی ہیں تو آپ بھی چلتے بنیں گے ساتھ ہی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو جتنے بھی لوگ ہیں یہ کوئی آج سے پارٹی کے ساتھ اختلاف نہیں کر رہے، یہ کافی عرصے سے انہوں نے کافی کوشش کی ہے۔ پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی ہے، اس کے بعد پھر ان کے اندر بھی کافی ڈویژن ہے۔ کچھ لوگ طارق عظیم صاحب اور سلیم سیف اللہ صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ بھی اگر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بات ہو جائے تو وہ ان کے فیور میں جائے گی، کیونکہ سلیم سیف اللہ صاحب کے بس کی بات ہوتی تو وہ پیپل پارٹی کے ساتھ کافی دیر پہلے شامل ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن پیپل پارٹی میں وہ اس لیے شامل نہیں ہوئے کیونکہ پریشر تھا ہمایوں اختر خان صاحب کا کہ وہ چاہتے تھے کہ نون لیگ میں شامل ہوا جائے اور وہاں سے ٹکٹیں جو ہیں اپنی کنفرم کروائی جائیں۔ تو غالباً میرے خیال میں کوئی اچیومنٹ ان کو محسوس ہوئی ہوگی جو اور طارق عظیم صاحب کا بھی کوئی ویسٹرن انٹرسٹ تھا، پنجاب کے اندر کچھ معاملات تھے ان کے، تو وہ بھی چاہتے تھے کہ نون لیگ کے ساتھ معاملات ہو جائیں۔ تو ابھی ان کا چونکہ معاملہ جو تھا یہ ٹکٹوں کے اوپر ہی گیم سیاست ہو رہی ہے، ساری معاملات تو مہر سارے کی سارے جو ہیں وہ ویسٹڈ انٹرسٹ کے ہیں، اس میں کوئی اور دوسری بات نہیں ہے، کوئی قوم کی بات نہیں ہے، کوئی اقتصادیات کی بات نہیں ہے۔ ابھی غفور حیدری صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ سینٹ کے جو قائد حزب اختلاف مقرر ہوئے ہیں، اور وہ معاملہ جو ہے وہ مجبور کیا اس نے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نومینیٹ ہو چکے تھے اور وہ میاں نواز شریف صاحب کے کڑم ہیں، رشتہ داری ہے نا، تو ان کو بنوانا مقصود ہے، اور اگر نہیں بناتے تو فیملی پرابلم بھی ہوگی، کیونکہ جماعت تو ساری کی ساری وہ رول کرتی ہے ان کی فیملی، تو اس وجہ سے انہیں مجبوری ہوئی وہ مجبور ہو کے ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں۔ ادروائز تو جو پرسنالٹی کلیش ہمایوں اختر صاحب کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کا ہے، اور اس کی بہت لمبی ہسٹری ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، جلوس نکلتے رہے ہیں، دعوے ماڈل ٹون گھر کے اوپر بولے جاتے رہے ہیں، اور ٹکٹیں میاں صاحب دینے سے انکار کرتے رہے ہیں۔ تو وہ ساری بھی اگر پیپلز پارٹی کی کابینہ میں بیٹھ سکتے ہیں تو کم آن، یہ دیکھیں نا پرویز بھائی صاحب تو بیٹھیں گے کیونکہ وہ حقیقت میں ملکی مفاد میں ہے۔ یہ تو دیکھیں نا، یہ اگر یہ اعتراض کریں کہ جی ہم پیپل پارٹی کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، تو یہ جن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں وہ تو دیکھیں نا پیپلز پارٹی کے ساتھ اقتدار میں شامل رہے ہیں، مثال جمہوریت کیا اور ڈیویٹ کیا، بہت کچھ ہوا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے آغا صاحب کہ چودھری شجاعت نے ہی مسلم لیگ کے اتحاد کی کوششیں کاوشیں شروع کی نا، انجام کیا ہوا؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے۔ مگر بہرحال ہارون صاحب آپ دیکھیں، ہم کوشش کرتے رہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم پائنیئر ہیں مسلم لیگ کے اتحاد کے، ہم نے مسلم لیگ اکٹھی بھی کر لی، لیکن مسلم لیگ اکٹھی اگر یہ مسلم لیگوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے جناب یہ اپنی مسلم لیگ میں تو شامل رہے ہیں جس کی ٹکٹوں کے اوپر یہ منتخب ہوئے ہیں۔ نہیں تو آپ جی ہارون صاحب جی مہر بہت ہی احترام کے ساتھ میرے بھائی بھی ہیں، اور ہم نے اکٹھا 3 سال سینٹ میں بھی گزارا ہے، اور مجھے بڑا احترام ہے ان کے ساتھ، بٹ مجھے آج بڑی حیرانی ہوئی ہے کہ ان کو اتنی پریشانی کیوں ہوئی ہے، کیونکہ میں جہاں پی ایم ایل کیو کے لوگوں کو سن رہا ہوں وہ پریشان بڑے ہو گئے ہیں ہماری اس ملاقات سے۔ بہرحال مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ
ویسٹڈ انٹرسٹ وہ ہے جو کہ آپ حکومت کے ساتھ 3.5 سال برا بلا کہہ کے ان کی گود میں بیٹھ کے 18 منسٹریاں لے گئے. یا ویسٹڈ انٹرسٹ ہمارا ہے کہ ہمیں آپ کھینچ کے لے کے آ رہے ہیں مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اصولوں کی سیاست کریں گے. ہم نے وہی بات ہو گئی نا. ویسٹڈ انٹرسٹ کہاں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہ آغا صاحب، نہ آپ ان کو دور کرتے ہیں، نہ ان کو نکالتے ہیں، نہ ان کو واپس لے کر آتے ہیں، رائٹ آف بھی نہیں کرتے. پتہ نہیں آپ کس چیز کا انتظار کریں، کوئی کرشمہ ہوگا کہ واپس آ جائیں گے روٹھے ہوئے. ہم تو پائنیئر ہیں مسلم لیگوں کے اتحاد کے. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے مسلم لیگوں کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اکٹھا کیا. ہم نے اکٹھا کیا مسلم لیگ. لیکن بات یہ ہے کہ اب اگر کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ کے تحت دیکھیں اصول کیا ہے. اصول میاں نواز شریف صاحب کے اصول ہیں، روز ایک نیا اصول ہوتا ہے. آج دیکھیں پنجاب کے اندر لوٹا فیکٹری لگائی ہوئی تھی، آج سینٹ کے اندر لگا لی ہے. چلیں ابھی تو نون لیگ کا کوئی ادھر نمائندہ ہے نہیں نا، پوٹینشیل نمائندہ ضرور ہے. جمہوریت کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں گے. یہ اصول ہے. یہ اصول ہے کہ ہم نے بات نہیں، کل تک کہتے تھے کہ ہم نے ان کو شامل نہیں کرنا. اور سب سے بڑا لوٹا یہ کہتے تھے، وہ سب سے بڑا لوٹا، میں اب نام نہیں لوں گا آگے، وہ ان کے ساتھ شامل ہیں اور ان کے ساتھ آج ملاقات کر رہے ہیں. یہ تو مفادات کی سیاست ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. مسلم لیگ کا نام اتنا چھوٹا نہیں ہے، اس کو اتنا پراگندہ بھی نہ کیا جائے کہ اس کا نام لے کے کہ مسلم لیگ ہو. یہ اتحاد اگر بنتے نظر آ رہا ہے تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ بھی اس میں انوالو ہوئے گی آغا صاحب؟ بیکاز ایک آج کے اخباروں میں بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ بار بار خبریں آ رہی ہیں کہ آپ کی اپنی جماعت کے اندر بے چینی پائی جا رہی ہے. فارورڈ بلاک بھی ہم نے دیکھا، ہم خیال گروپ بھی دیکھا، طارق عظیم بھی دیکھے، امیر مقام کو بھی دیکھا، روٹ گئے. اب کتنی اور بے چینی پھیلے گی، کتنی اور ڈویژنز ہوئیں گی؟ آپ کی جماعت کیا شکل بنے گی؟ ہم تو پیر صاحب کے پاس خود چل کے گئے تھے کہ دیکھیں مسلم لیگوں کا اتحاد آپ کروائیں، آپ کی سربراہی میں ہم تیار ہیں، آپ نون لیگ کو بھی شامل کریں. لیکن جس طریقے سے ان کا تمسخر اڑایا گیا اور جس طریقے سے پیر صاحب صاحب کا مذاق اڑایا گیا، جیسے ان کو نیچا دکھایا گیا، ان کی کاوشوں کو روندا گیا، تو اس کے بعد تو پھر دیکھیں ہمارا ڈیسیژن تو پولیٹیکل ڈیسیژن تھا. اور ہم نے اگر حکومت کے ساتھ شمولیت اختیار کیا تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آج سے 2-2.5 ماہ پہلے میڈیا کے اندر شور تھا کہ جوڈیشل مارشل آ رہی ہے اس ملک کے اندر اور ٹیکنوکریٹ حکومت آ رہی ہے. تو ہم نے سسٹم کو بچایا ہے، کو ہم نے جرم نہیں کیا. اچھا ہارون صاحب، ہر کوئی سسٹم کو بچانے کے نام کے اوپر ہی آگے بڑھتا ہے. سسٹم کو آپ زیادہ اچھی طرح سے بچاتے ہیں اگر آپ مسلم لیگوں کے اتحاد میں شامل ہوتے ہیں. ہم نے تو کوشش کی، آپ لوگوں نے اپنی مسلم لیگ کو توڑ دیا. صاحب کو کہ یہ ہمارے بڑے سینئر لیڈرز ہیں، آج بھی مسلم لیگ کو نہ چھوڑیں، مسلم لیگ کو اکٹھا کریں اور مسلم لیگ کو اکٹھا کرنے میں پاکستان کی سالمیت کا ہارون صاحب گزارش ہے کہ آپ واپس، اور جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے ہم پاکستان کو جس اسٹرینتھ کی ضرورت ہے پولیٹیشینز کی وہ ہم نہیں دکھا سکیں گے. ہارون صاحب کیا میں بالکل اس کے جواب میں آپ کو بڑی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر آپ واقعی مسلم لیگ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر مسلم لیگ کے اندر واپس آ جائیں اور اس جماعت کے اندر جس کے آج بھی آپ ٹکٹ ہولڈر ہیں اور آپ اس کے اوپر منتخب ہو کے آج سینٹ کے اندر کتنے چانسز ہیں ہارون صاحب واپس آنے کے؟ نمائندے ہیں، آپ واپس آئیں. اور آپ دیکھیں چودھری شجاعت حسین وہ شخصیت ہے جس کے والد صاحب نے اس جماعت کی کے نام پر شہادت دی، اپنا خون بہایا اور مسلم لیگ کے نام کو زندہ رکھا. آپ مت بھولیں کہ نظریاتی مسلم لیگی اگر کوئی فیملی ہے اس ملک کے اندر تو وہ چودھری شجاعت حسین صاحب ہیں اور پیر پگاڑا صاحب ہیں. جی ہارون صاحب واپس جانے کے آپ سیکریفائز کریں، آئیں واپس، اور ہم حکومت سے نہیں چلاتے ہیں. آپ جماعت کو کیوں کمزور کر رہے ہیں؟ آپ جماعت کو کیوں کمزور کر رہے ہیں؟ آپ واپس آئیں، حکومت چھوڑ کے واپس آئیں. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ واپس آ جائیں. چودھری شجاعت حسین صاحب کی الیکشن دوبارہ کرائیں، چودھری شجاعت حسین صاحب کی لیڈرشپ کو تسلیم کریں. میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ ہم حکومت کو چھوڑ دیں گے. ہم حکومت کو چھوڑ دیں. آپ ایک لیگل الیکشن کرائیں، آپ ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں. ہم واپس آتے ہیں، آپ واپس آئیں. میں الیکشن کمیشنر تھا، ٹرانسپیرنٹ کروائے، آپ لوگوں کو موقع دیا، آپ ڈیویٹ کر چکے تھے. پریزیڈنٹ بننے کی اجازت نہیں تھی، آپ نے وہ وائلیٹ کیا. آپ نے جنرل الیکشن جو ہے جنرل کاؤنسل غلط سلیکٹ کی، آپ کی الیکشن غلط تھی. آپ کو موقع دیا گیا کہ آپ دوبارہ الیکشن کرائیں، آپ دوبارہ الیکشن کرائیں، ہم اکٹھے ہوتے ہیں. اناؤنس کریں، آپ اپلائی کریں پارٹی کے سامنے. آپ نے قطعی طور پہ آپ میں سے کسی نے نہیں کیا، آپ پہلے ڈیویٹ کر چکے تھے.
چلیں کون ڈیویٹ کیا کون نہیں شاید واپس آئے بہت آپ پارٹی میں واپس آئے جس پارٹی نے آپ کو ٹکٹ دی جس نے منتخب کرایا چودھری شجاعت حسین کی قیادت کو تسلیم کرے. آج کے لیے اتنا ہی. لکھنا نہ بھولیے گا crossfire.duniatv.tv. سی یو آل اگین. گڈ نائٹ. اللہ حافظ. تھینک یو.